के साथ हम आवाज़ होंगे. सो ये क्या किसी को बताना कि जब कौमी तराना होगा तो उसको कैसे पढ़ना है और किस तरह शमूलियत इख्तियार करनी है. लेकिन मुझे कभी कभी ये लगता है वसीम कि जब लोग उम्र में बड़े हो जाते हैं तो फिर वो आवाज़ मिलाना बंद कर देते हैं. उनको लगता है कि शायद पता नहीं हम बड़े हो गए, हमें नहीं पढ़ना चाहिए. सो साथ में ही पढ़ेंगे कौमी तराना और बच्चे आगे. मुस्तकबिल के मेमार पाकिस्तान के ये बच्चे, ये होनहार तालिब इल्म हमारे साथ मौजूद हैं. तो लिटरली बच्चे, बूढ़े, जवान, माएँ, बहनें, बेटियां सब मिलकर ख़वातीन हज़रात पाकिस्तान का कौमी तराना. आइए आ जाइए, सारे बच्चे आ जाएं. पहले आइए. क्या कहने. आइए, और इन सारे बच्चों के लिए बहुत सारी तालियां. जज़ाकल्लाह. आइए बेटा, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया. क्या बात है जी. तो ये आगाज जो इतना अच्छा हो गया है जी, मैं अभी बनाता हूँ. अच्छा जनाब. अच्छा, मैं आज ये मुझे ये लगता है जैसे आपने भी बहुत सारे लॉन्च और कॉर्पोरेट लॉन्च और मुख्तलिफ तकारीब में हिस्सा लिया, उनकी मेज़बानी भी की. लेकिन मुझे लगता है कि आज की ये जो तकरीब है और वो जो आपने बामकसद तिजारत की बात की थी, इसका मिजाज कुछ फर्क होगा. जैसे ये बच्चे आपको हरे भरे लग रहे थे ना, कुछ ऐसे हरी भरी ये तकरीब होगी इंशाअल्लाह उल अज़ीज़. और मेरा दिल ये चाहता है और इंशाअल्लाह ऐसा होगा कि आप कुछ अंदर बाहर उजला उजला ही महसूस करेंगे इंशाअल्लाह. और आप यकीन जानिए कि जब ये अगले हम जिस शख्सियत को स्टेज पर दावत देंगे तो आप लोग खुद ये कहेंगे कि नूर भाई ने जैसा कहा है ये इसमें बिल्कुल भी मुबालगा नहीं है. ये वाकई मामला ऐसे का ऐसा ही है. इसलिए कि एक ऐसी शख्सियत जिनको नूर भाई बुलाएंगे, मैंने ये सुना था नुसरत फ़तेह अली खान साहब के बारे में, और बहुत हैरान होता था मैं सुनता था कि दुनिया के जिस जिस हिस्से में वो गए और जब उन्होंने लफ्ज़ अल्लाह की सदा बुलंद की तो वो लोग जिनका हमारे नेशनैलिटी से ताल्लुक़ नहीं था, जिनका इस मज़हब से भी ताल्लुक़ नहीं था, वो भी उनके साथ ये अल्फाज अदा करते थे. और मैंने इस शख्सियत में ये चीज़ देखी. पाकिस्तान से बाहर उन्हें सुनने का मौका मिला मुझे, और जब वो अल्लाह पढ़ रहे थे तो वाकई मैंने देखा कि सारे का सारा मजमा साथ पढ़ रहा था. और अल्लाह ताला ने बड़ी इज्जत से नवाजा है अल्हम्दुलिल्लाह. और मुझे लगता है सब चीज़ें जो है ना वो सबके हिस्से में आती नहीं है. जैसे सूरह रहमान से जब आगाज़ हुआ तो हमारे बड़े कहते हैं कि पाकिस्तान सूरह रहमान की तफसीर है. और आज ये पता लगता है कि ये फेफड़े जो हैं ये कितने कीमती हैं. वेंटिलेटर के पैसे देने पे ये पता लगता है कि रब तो इसके भी कभी पैसे वसूल नहीं करता है या कहता है. और वो इटालियन रो पड़ा इस बात पे कि 58 बरस मुझे हो गए, उस खालिक ने इसका कोई बिल मुझे नहीं दिया. सो कोई तो है जो निज़ाम हस्ती चला रहा है, वही खुदा है. जिस शख्सियत का जिक्र किया वसीम ने, बड़े खुशबख्त होते हैं वो लोग जिनमें उनके अकाबरीन, उनके बड़े और उनके असलाफ की झलक नजर आए. जब आप उनको देखें तो वो किसी और की याद दिलाएं. अब आप ये देखिए कि फ़तेह अली मुबारक अली और नुसरत फ़तेह अली खान और मुजाहिद मुबारक अली खान, और फ़तेह अली खान और मुबारक अली जब पढ़ते थे समा में तो वो एक दूसरे को देखते थे, एक दूसरे को सुनाते थे और लोग उनको सुनते थे. फिर नुसरत फ़तेह अली खान और मुजाहिद मुबारक अली खान, और फिर ये सिलसिला आगे बढ़ा. तो वो जिनके हिस्से में ये जिम्मेदारी आई उन्होंने बखूबी निभाई. बेशक. और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि पाकिस्तान ही नहीं दुनिया भर में उनके फ़न का एतराफ़ किया जाता है. ऐसे रोशन पेशानी और चेहरे के मालिक हैं. और बड़ी बात ये है, अभी जब मौलाना साहब से भी बात हो रही थी तो वो शायद ये है कि
सच्चा हो सुर, हाँ क्योंकि सच्चा सुर उसका पता देता है। और वसीम ये देखिए कि मुझे किसी एक बच्ची ने एक बार कहा कि आपने सोचा है कि कई लोग बहुत घंटे बात करते हैं, उनकी बात दिल पे असर नहीं करती, और कुछ भी कह देता है तो वो रब से मिला जी देता है। जी सो ऐसे ही फनकार हैं। और हमद बारी ताला और कलाम जनाब मुज़फ़्फ़र वारसी साहब का मैं बड़ी मोहब्बत में और बड़े एहतराम और फ़ख्र से दावत देता हूँ उस्ताद राहत फ़तेह अली खान साहब को कि वो तशरीफ़ लाएं। जनाब। कोई तो है जो निज़ाम हस्ती चला रहा है, वही खुदा है। कोई तो है जो निज़ाम हस्ती चला रहा है, वही खुदा है। दिखाई भी जो न दे नजर भी जो आ रहा है, वही खुदा है, वही खुदा वही खुदा है, वही खुदा है। नजर भी रखे समाते भी, वो जान लेता है नीयतें भी, जो खाने लाशऊर में जगमगा रहा है, वही खुदा है, वही खुदा है, वही खुदा है। तलाश उसको न कर बुतों में, वो है बदलती हुई रुतों में। तलाश उसको न कर बुतों में, वो है बदलती हुई रुतों में। जो दिन को रात और रात को दिन बना रहा है, वही खुदा
ہے وہی خدا ہے وہی خدا ہے کسی کو تاجے وقار بخشے کسی کو ذلت کے غار بخشے کسی کو تاج وقار بخشے کسی کو ذلت کے غار بخشے جو سب کے ماتھے پہ مہر قدرت لگا رہا ہے وہی خدا ہے وہی خدا ہے وہی خدا ہے کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے وہی خدا ہے دکھائی بھی جو نہ دے نظر بھی جو آ رہا ہے وہی خدا ہے وہی خدا ہے وہی خدا ہے وہی خدا ہے کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے وہی خدا ہے کیا کہنا ہے خان صاحب؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ مولانا طارق جمیل صاحب، ہم آپ کے بیانوں کو اتنا گھر میں سنتے ہیں، آج پہلی بار لائیولی آپ کے ساتھ ملاقات کا اللہ تعالیٰ نے شرف بخشا ہے، تو بہت باسعادت بات ہے ہمارے لیے کہ آپ کو اس طرح سے دیکھ رہے ہیں، اور آپ کا جو آپ نے اندر گرین روم میں ایک بیان آپ نے ہمیں سنایا، اس سے تو بہت ہی جو ہے وہ ہم جیسے لوگوں کا حوصلہ بلند ہوا۔ ہاں صاحب، آپ کو پتہ ہے کہ آپ میں اور مولانا صاحب میں ایک قدر مشترک ہے، اور وہ ہے سچ۔ سر آپ کے یہاں سے بھی سچ آتا ہے اور پیغام ان کے یہاں سے بھی سچ کا آتا ہے۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ، بہت شکریہ، بہت مہربانی سر۔ ہم اپنے آپ کو بہت خوش قسمت سمجھتے ہیں کہ آپ کے اس جو کام ہے اس کا ہم حصہ ہیں، تو یہ ہمارے لیے بخشش کا وسیلہ ہو سکتا ہے۔ کیا کہنا ہے؟ آمین۔ واہ، اللہ اور رنگ لگائے خان صاحب، جزاکم اللہ بالخیر، بہت محبت۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ، بہت بہت شکریہ۔ خواتین حضرات، لیجنڈ آف پاکستان راحت فتح علی خان، کیا کہنا ہے، اور روح خوش ہو گئی۔
گفتگو سن کر بھی اور جس انداز سے جو کلام پیش کیا، ظاہر ہے کلام کی اتنی تاثیر ہے، کلام ہی اتنا پر اثر ہے مظفر وارثی صاحب کا ہی، اور پھر راحت بھائی نے جس طرح اس کو پڑھا ہے تو کیا کہنا ہے. جو سب کے ماتھے پہ مہر قدرت لگا رہا ہے واہ. وہی خدا ہے. سبحان اللہ سبحان سو آج کی اس بزم جس طرح نور بھائی نے کہا کئی اعتبار سے بہت ہی منفرد، اور کہتے ہیں نا مطلب آئی وڈ سے اٹ از اندر فرسٹ بائی مولانا طارق جمیل صاحب. جمیل صاحب کے پاس یہ خاصہ ہے کہ ظاہر ہے ایک اٹس این اوپن سیکرٹ کہ بہت سارے لوگ جو کہ عام طور پر اس گفتگو سے اپنے آپ کو ریلیٹ نہیں کر پاتے، وہ مولانا صاحب جب بات کر رہے ہوتے ہیں تو وہ صرف ریلیٹ نہیں کر پاتے بلکہ اس سے بہت زیادہ کچھ ہوتا ہے. تو آج کی یہ بزم اس حوالے سے یہ منفرد ہے کہ ایک جس طرح میں نے شروع میں لفظ استعمال کیا، ایک با مقصد تجارت کا آغاز ہے، اور کیا ہی اچھا ہو اگر اس حوالے سے بھی اس چیز کی بھی تقلید ہو مولانا صاحب کی، تو بہت اچھا رجحان ہے. دیکھیں ابھی میں وہ جو سچ کی بات کر رہا تھا، مطلب اس سے بڑی کیا خوش بختی ہو سکتی ہے کہ جب وہ ایک سٹیمپ ہم ابھی کہہ رہے تھے، سو اگر پاکستان کا جہاں نام آئے، کسی برانڈ کا نام آئے، تو آپ کہیں اس کا مطلب ہے کوالٹی، اس کا مطلب ہے سچ، اس کا مطلب ہے نمبر 1. تو پھر یہ بات ہے. اور میں کل بھی آپ سے کہہ رہا تھا کہ میرے ابا اللہ بخشے وہ کہتے تھے کہ نمبر 2 کا ایک فائدہ ہے. میں نے کہا جی وہ کیا؟ کہنے لگے اس کا مطلب ہے کہ کوئی نمبر 1 ہے جس کی کاپی نکلتی ہے. سو میرا خیال ہے کہ اس کی جستجو رہنی چاہیے اور وہ زندگی میں رہتی ہے ہمیشہ. بالکل ایسے ہی. تو اللہ کا جتنا بھی شکر ادا کریں کم ہے، ایک ایک لقمے کے ساتھ الحمدللہ رہے تو وہ بھی عبادت ہو جاتی ہے. وہ کھانا بھی، اٹھنا بیٹھنا نشست سب اسی کا حصہ بن جاتی ہے. اور اس اعتبار سے ان معنوں میں ظاہر ہے ابھی بھی ہم سب ایک تقریب میں بھی ہیں لیکن عبادت ہو رہی ہے. یہ حلال رزق ظاہر ہے ہم نے علماء کرام سے جو سنا، ایک عبادت ہے اور پھر ایک بامقصد تجارت تو ظاہر عبادت ہے. تو جناب اسی پروگرام کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے جناب راحت فتح علی خان صاحب سے آپ نے حمد باری تعالیٰ سنی، اور اللہ تعالیٰ کے نام جو کہ ہم نے مولانا صاحب سے ہی سنا، علماء کرام سے سیکھا کہ کیا مختلف پہلو ہیں، مختلف انداز ہے. اللہ کے ایک ایک نام کی ایک ایک صفت آپ سنتے چلے جائیں اور اس میں مبہوت ہوتے چلے جائیں، لطف لیتے چلے جائیں. تو آگے ارادہ یہی ہے کہ اب اس حمد باری تعالیٰ کے بعد پاکستان کے ایک ایسے نام کو بلایا جائے جو کہ کسی بھی تعارف کا محتاج ہرگز بھی نہیں ہے، اور ان سے اسماء الحسنہ سنے جائیں، اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سنے جائیں، تاکہ بزم کی برکت میں بھی مزید اضافہ ہو. لیکن وسیم ایک آپ یہ دیکھیے کہ کیسی یہ بھی ان خوش نصیبوں میں سے ہیں وہ جو لیگیسی کو کیری کرنے والی بات ہے. مطلب پٹیالہ گھرانہ، اور آپ ذکر کریں استاد نعمت علی خان صاحب کا، استاد فتح علی خان صاحب کا، اور پھر حامد علی خان صاحب کو اللہ تعالیٰ سلامت رکھے، اور وہ سارا سلسلہ. اور پھر کون ہے، میں یہ کہوں گا کہ جب کبھی یہ کہا جائے کہ انشاء جی اٹھو اب کوچ کرو، اس شہر میں جی کا لگانا کیا، تو میں نے بڑے بزرگوں کو دیکھا کہ وہ اس دنیا کی بے ثباتی کو سمجھتے ہوئے جب اس کو سنتے ہیں تو وہ ایک اور کیفیت میں ہوتے ہیں. اور یہ مقبولیت کی سند ہر ایک کے حصے میں نہیں آتی. با ادب با مراد جن کو آپ ابھی دعوت دینے والے ہیں، آپ کبھی غور کیجئے گا جب کبھی ذکر آتا ہے ان سے بات کرنے میں، یا کبھی یہ کوئی کلام پیش کر رہے ہوتے ہیں، تو جہاں ذرا اپنی توصیف آئے تو کان کو ہاتھ لگاتے ہیں توبہ کے زمرے میں کہ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، کیونکہ تمام تعریفیں اس کے لیے ہیں. تو جناب آپ لوگوں کی بھرپور دعاؤں میں اور تعلیوں میں میں گزارش کر رہا ہوں پاکستان کا مشہور و معروف نام جناب شفقت امانت علی صاحب سے کہ وہ آئیں اور اپنے مخصوص انداز میں اسماء الحسنہ ہم تک پیش کریں. جناب شفقت امانت علی صاحب آئیے گا. جناب السلام علیکم. کیسے مزاج ہے صاحب؟ اب اس میں اچھا، بلکہ ہم یوں کرتے ہیں کہ پھر پہلے ہم آپ سے اسماء الحسنہ سنتے ہیں اور اس کے بعد پھر گفتگو کرتے ہیں. جی ٹھیک، تو آئیے بسم اللہ آئیے. المالك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق الباري
المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم. القابض الباسط الخافض الرفيع المعز المذل. السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور. العلي الكبير الحفيظ المقيم الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد البعيث الشهيد. الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحسي المبدي المعيد المحيي المميت الحي القيوم. الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المبسط الجامع الغني المغني الماني الضار النافع النور الهادي البادي الباقي الوارث الرشيد الصبور. کیا کہنے Hats off, sir. واہ माशाल्लाह واہ. माशाल्लाह. میں تو صرف یہ پوچھنا چاہ رہا تھا شفقت بھائی، اگر میں غلطی نہیں کر رہا تو یہ پہلی بار ہے کہ آپ نے اسماء ربی کو پڑھا اس طرح، اگر میں غلطی نہیں کر رہا تو مطلب باقاعدہ ریکارڈ جو کرائے گا؟ میرا خیال ہے میں پہلی دفعہ کہوں گا کہ مجھے پہلی دفعہ یہ سعادت نصیب ہوئی ہے. واہ واہ. الحمدللہ. میں ایسی کوئی چیز کلام پڑھ رہا ہوں اسٹیج پہ، اور یہ اپنی نوعیت کی بھی ایک منفرد اور پہلی تقریب ہے، تو اس کے اس متعلق کیا کہیے گا؟ بالکل پہلی دفعہ. مولانا صاحب کو پتہ ہے، ہمیں جب ہم اسٹیج پہ آتے ہیں تو ہمیں کچھ دوسرا ماحول دیکھنے کو ملتا ہے، لیکن آج یہ سعادت نصیب ہوئی. بہت شکریہ اس کے لیے. تو وہ جو جب ابھی ہم سن رہے تھے، وہ جو پنجابی میں کہتے ہیں کہ لو کنڈے کھلو جاندے نے، تو وہ جب آپ ادا کر رہے تھے اور صفاتی نام جب آپ کو پتہ لگ رہا ہے خوبیاں، تو کیا کیفیت رہتی؟ سر میری کیفیت بالکل آپ جیسی ہی ہے. اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے، یہ نام اتنے اللہ اکبر اتنے بڑے ہیں کہ یہ میری جگہ پہ کوئی بچہ بھی کھڑا ہو کے پڑھ رہا ہوتا تو شاید آپ کا یہی حالت ہوتی. شفقت بھائی اللہ اور رنگ لگایا آپ کو. سر جزاکم اللہ بالخیر. تھینک یو سر. بہت محبت. جزاک اللہ. خواتین حضرات، شفقت امانت انیس، بہت بہت شکریہ شفقت بھائی، جزاک اللہ. کیا کہنے ہیں، واہ. مطلب آج کی اس تقریب میں ہر چیز ہی اپنے طرز میں نرالی ہے اور ایک فرسٹ ہے. ہم نے تو وہ بھی سنا کہ اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو. جناب. تو اللہ تعالیٰ کا بابرکت نام کی تکرار ہو گئی، الحمدللہ، اور آگے بھی انشاءاللہ سلسلہ جاری رہے گا. لیکن اب وہ مرحلہ ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ آج ہم جس مقصد سے یہاں پر جمع ہوئے ہیں
اور جو میں بار بار ایک لفظ استعمال کر رہا ہوں میں اسی تکرار کرنا چاہوں گا کہ با مقصد تجارت. جناب. ہم نے علماء کرام سے یہ سنا کہ ایک مباح کام میں بھی, ایک عام کام میں بھی اگر آپ مقصدیت شامل کر لیں تو پھر وہ عبادت کا درجہ پا لیتی ہے. اور مولانا صاحب نے تجارت میں یہ کام کیا ہے تو کیا اور ہی وہ جو کہنا ہے. سرکولیشن کی ایک بات آئی کہ جب پانی کہیں کھڑا اور جوہر بن جاتا ہے تو وہی صورت مال کی بھی ہے, وہ سرکولیشن میں رہے, وہ سب تک پہنچے اور وہ ایک اکانومی کا بہترین ذریعہ بنے اور بات سے پاک بھی ہو, صاف بھی ہو, آپ اپنے تمام فرائض سر انجام بھی دیں تو وہ خیر ہے. اور میں وہ آپ سے وہی وسیم کہہ رہا تھا, وہی اٹھنا, وہی بیٹھنا, وہی کھانا پینا اور سونا عبادت کا حصہ ہو جاتا ہے. تو کتنا ہی اچھا ہو کہ اگر ایک تجارت کا ایک ایسا سلسلہ شروع ہو جائے کہ جس کی جو پروسیڈز ہوں اس کا ایک بڑا حصہ ان بچوں کے لیے وقف ہو جائے, ان بچیوں کے لیے وقف ہو جائے کہ جن کی زندگی کا ذمہ مولانا صاحب نے لیا ہوا ہے. اور وہ ایسے ایسے کام ہے کہ مجھے نہیں معلوم ان کی اجازت ہے مولانا صاحب کی کہ بتا سکوں یا نہیں, ورنہ میرا جی چاہتا ہے کہ بتاؤں کہ مولانا صاحب نے کیا کیا ذمہ لیا ہوا ہے اور کن کن لوگوں کو کس کس ٹریک پہ لگایا ہوا ہے. آپ نے ایک اجازت طلب کرنی ہے, لیکن اس سے پہلے مجھے ایک بات کرنی ہے. دیکھیں جو شخصیات یہاں سامنے بیٹھی ہیں, ہم نے بڑوں سے سنا ہے کہ ایسی محفل ہونا تو اپنی آؤٹ گوئنگ بند کر لیتے ہیں اور ان کمنگ کھول لیتے ہیں, لیکن یہ جتنا حصے میں سر وہ بس بولنا, تو آپ اجازت طلب کیجئے تاکہ وہ انویلنگ کی طرف ہم بڑھیں. باقاعدہ جناب تو خواتین ہم یہ چاہتے ہیں اور مولانا صاحب آپ اجازت دیجئے تاکہ پھر آپ کی اجازت کے بعد یہ جو برانڈ جس کی لانچ کے لیے آج ہم سب جمع ہوئے یعنی کہ MTJ مولانا طارق جمیل, ہاؤ ول اٹ لک لائک, اس کا لوگو کیسا ہوگا, یہ دکھنے میں کیسا ہوگا, اس کی باقاعدہ رونمائی ہو. اگر مولانا صاحب آپ فرمائیے اگر آپ اجازت دیجئے تو جناب. جی بالکل اجازت ہے. بسم اللہ کی جائے. جی بسم اللہ کریں. خواتین حضرات آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں برانڈ MTJ مولانا طارق جمیل. جناب تھینک یو. یہاں سے یہ لگ رہا ہے جیسے جناب خواتین حضرات MTJ مولانا طارق جمیل. اور کیا کہنے, آپ بجا دیجیے تالیاں اپنی جو جس طرح اظہار کرنا چاہے, دعاؤں کی صورت میں, تالیوں کی صورت میں. الحمدللہ رب العالمین, یہ خیر و برکت کا باعث ہو. اور جیسے میں پہلے بھی کہہ رہا تھا کہ معیار, کوالٹی, وہ جسے آپ مہر کہہ دیتے ہیں, اگر اینڈ یو نو وسیم اٹس آل اباؤٹ کریڈیبلٹی. اس لیے کہ آپ پہچان کیسے کرتے ہیں کسی کی کہ آپ کہتے ہیں کہ یہ شخص سچ بولتا ہے, یہ معاملات میں درست ہے. تو پھر اگر نام سے منسوب ہو تو پھر یہ ذمہ داری بھی بہت بڑی ہے. اور اللہ تعالیٰ اگر ایک خواب دیتا ہے تو پھر اس کی تعبیر بھی عطا کرتا ہے, اور وہ مسبب الاسباب ہے, وہ سب آسان کر دیتا ہے. مجھے بہت یقین ہے کہ یہ جو آپ نے لمحات دیکھیں یہ ایک تاریخ رقم ہوئی ہے انشاءاللہ, اور مہینوں بعد, ہفتوں بعد, سالوں بعد لوگ یاد کریں گے کہ اپنی طرز کا یہ ایک منفرد برانڈ لانچ ہوا تھا کہ جس نے دینی, دنیاوی, اخروی تمام تر تقاضوں کو بطریق احسن پورا کیا تھا انشاءاللہ. بے شک. جناب کون ہمارے اگلے شکر الحمدللہ. اور وہ جو ہم ہر وقت, اور یہی اسی کا صدقہ بھی ہے کہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ و صحابہ یا سیدی
या हबीब अल्लाह. सो उन्हीं का सदका है. और बेशक एक एक सांस, एक एक लम्हा जो ज़िंदगी में गुजरता है, अगर वो जुस्तजू उस तरफ रहे, वो रुख कायम रहे, कोई हो जो आपको मददगार हो उसमें, और अल्लाह ताला की ज़ात से बड़ा कौन, और वो जो रहमतुल लिल आलमीन है नबी करीम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. सो हम तो रब के हुजूर भी उन्हीं का सदका पेश करते हैं कि मालिक तू माफ़ करने वाला है, तू माफ़ करने वालों को पसंद करता है, इसलिए मुझे भी माफ़ फरमा दे. सो एक फनकार उनको मैं कहूँ या दोस्त कहूँ, और किस तरह से, लेकिन उनको उनका रंग भी हमने बदलता देखा माशाल्लाह. बल्कि मैं तो अभी ये भी सोच रहा था कि अभी जब राहत तशरीफ़ लाए और शफकत भी तशरीफ़ लाए तो सारे कह रहे होंगे कि यार मौलाना साहब ने केड़े काम ते ला देता है सारे को, ये रंग जो है ये तो कुछ अब बदलता हुआ. और मुझे लगता है वो रंगरेज भी वही होता है जो अच्छा रंग जो है वो चढ़ाना जानता हो, चाहे वो कपड़ा हो या दुपट्टा हो उस पर. सो इनको भी हमने देखा और बिल्कुल मुख्तलिफ अंदाज में, लेकिन ये तय है कि हर एक को अपनी हकीकत की तरफ वापस लौटना है. सो हमारे प्यारे हैं, दोस्त हैं, और ये उनके लिए सादत है कि आज की इस महफिल में वो नाते रसूल मकबूल बहुजूर सरवर कायनात हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश करने की सादत हासिल करेंगे. मैं गुजारिश करूँगा शहज़ खान से कि वो तशरीफ़ लाएँ और ये सादत हासिल करें. जनाब शहज़ खान. कैसे बताएं, सलामत रहिए, सलामत रहिए. आइए आइए. अल्हम्दुलिल्लाह. वो धूपों में तपती जमीनों पे सजदे, सफर में वो घोड़ों की जीनों पे सजदे, चट्टानों की ऊंची जबीनों पे सजदे, वो सहरा बयाबां के सीनों पे सजदे, अलालत में सजदे, मुसीबत में सजदे, वो फाकों में हाजत में गुर्बत में सजदे, वो जंगो जदल में हरासत में सजदे, लगा तीर जख्मों की हालत में सजदे, वो गारों की वहशत में पुरनूर सजदे, वो खंजर के साए में मसरूर सजदे, वो रातों को खलवत से मामूर सजदे, वो लंबी रकातों से मसहूर सजदे, वो सजदे मुहाफिज मददगार सजदे, गमों के मुकाबिल अतरदार सजदे, नजात और बख्शिश के सालार सजदे, झुका सर तो बनते थे तलवार सजदे, वो सजदों के शौकीन गाजी कहाँ है, ज़मीं पूछती है नमाजी कहाँ है, वो सजदों के शौकीन गाजी कहाँ है, ज़मीं पूछती है नमाजी कहाँ है, ज़मीं पूछती है नमाजी कहाँ है, नमाजी कहाँ है. हमारे बुझे दिल से बेजार सजदे, ख्यालों में उलझे हुए चार सजदे, मुसल्ले है रेशम के बीमार सजदे, चमकती दीवारों में लाचार सजदे, रियाकार
سجدے نادار سجدے بے نور بے ذوق مردار سجدے سروں کے ستم سے ہے سنسار سجدے دلوں کی نحوست سے مسمار سجدے ہے مفرور سجدے ہے مغرور سجدے ہے کمزور بے جان معذور سجدے گناہوں کی چکی میں ہے چور سجدے گھسیٹے غلاموں سے مجبور سجدے کہ سجدوں میں سر ہے بھٹکتے ہیں سجدے سراسر سروں پہ لٹکتے ہیں سجدے نگاہیں خضوع میں کھٹکتے ہیں سجدے دعاؤں سے دامن جھٹکتے ہیں سجدے وہ سجدوں کے شوقین غازی کہاں ہے زمیں پوچھتی ہے نمازی کہاں ہے وہ سجدوں کے شوقین غازی کہاں ہے زمیں پوچھتی ہے نمازی کہاں ہے زمیں پوچھتی ہے نمازی کہاں ہے نمازی کہاں ہے چلو آؤ کرتے ہیں توبہ کے سجدے بہت تشنگی سے توجہ کے سجدے مسیحا کے آگے مداوا کے سجدے ندامت سے سرخم شکستہ سے سجدے رضا والے سجدے وفا والے سجدے عمل کی طرف رہنما والے سجدے سراپا ادب التجا والے سجدے بہت عاجزی سے حیا والے سجدے نگاہوں کے دربان رودار سجدے وہ چہرے کی زہرا چمکدار سجدے سراسر بدل دیں جو کردار سجدے کہ بن جائیں جینے کے اتوار سجدے خضوع کی قبا میں یقین والے سجدے لحد کے مکین ہم نشیں والے سجدے ہو شافی محشر جبیں والے سجدے ہو شافی محشر جبیں والے سجدے وہ سجدوں کے شوقین غازی کہاں ہے زمیں پوچھتی ہے نمازی کہاں ہے وہ سجدوں کے شوقین غازی کہاں ہے زمیں پوچھتی ہے نمازی کہاں ہے زمیں پوچھتی ہے نمازی کہاں ہے نمازی کہاں ہے جزاک اللہ جناب بہت بہت شکریہ جیتے رہیے. جزاک اللہ کیا کہنا سلامت رہیں. بہت شکریہ شہز بھائی سلامت ہے بھیا. وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات لیکن وہ ساتھ یہ بھی ہے کہ تیرا دل تو ہے صنم آشنا تجھے کیا ملے گا نماز میں. تو یہ ساتھ مجھے لگتا ہے یہ جو مانیٹرنگ ہے نا وہ ایک خود احتسابی جو ہے یہ ساتھ ساتھ ہی چلتی ہے. ایک آواز اندر سے بھی نکلتی ہے ہاں بھائی نہیں وہ کہتا ہے ہاں اور یہی ایک آزمائش بھی ہے اور اس کی مدد شامل حال رہے تو پھر بہترین فیصلے تک بھی پہنچتے ہیں آپ یقیناً. بے شک ایسا ہی ہے. اور اس بزم کو مزید آگے بڑھاتے ہوئے ایک ایسی شخصیت کو آپ دیکھیں گے سماعت فرمائیں گے اور ظاہر ہے ہماری بھی بہت خواہش تھی اور ان کی بھی یہ خواہش تھی کہ وہ آج اس تقریب میں تشریف لاتے لیکن ناسازی طبیعت کی وجہ سے ہمارے درمیان یہاں اس تقریب میں موجود نہیں ہیں. ان کی دعائیں ہیں ہمارے ساتھ اور انہوں نے ایک ویڈیو پیغام ہمیں ریکارڈ کر کے بھیجا ہے اس تقریب کے لیے. اور ظاہر ہے یعنی اس پائے کے عالم تو ہیں ہی کہ اس حوالے سے کیا کہا جائے مطلب میں کیا ان کا تعارف کراؤں کیا کہوں کہ جناب مشہور و معروف عالم دین یا کیا کہوں میں جو بھی الفاظ کہوں گا وہ کم ہے. لیکن
کیا خوبصورت پہلو یہ بھی ہے کہ جو جدید قانون معیشت ہے اور اقتصادیات سے متعلقہ جو امور ہے اس پر بھی مفتی صاحب نے باقاعدہ ایک گائیڈ لائن دی ہے, پورا ایک نظام وضع کر کے دیا ہے کہ وہی بات کہ با مقصد تجارت بھی ہو سکتی ہے, اور کوئی بھی چیز ایسی نہیں کہ آپ کہیں آج کل کے دور میں یہ کیسے ممکن ہے, اس چیز سے بچے بغیر نہیں, ایسا ہو سکتا ہے, بالکل ممکن ہے. اور جو ہمارے اگلے مقرر انہوں نے کر کے دکھایا اور ایک ماشاءاللہ پورا ایک سیٹ اپ بن گیا ہے. الحمدللہ. تو پھر میں اجازت ہے جی بسم اللہ. جناب. خواتین حضرات, آپ اگلی آواز سنیں گے انشاءاللہ, اپنی سکرینز پر دیکھیں گے. ہمارے درمیان پیغام کی صورت میں موجود ہیں پاکستان کے مشہور و معروف عالم دین. اس طرح میں نے کہا دینی حوالے سے, فقہی حوالوں سے, مدارس کے اعتبار سے تو خدمات بیش بہا ہیں ہی, لیکن اقتصادیات کے حوالے سے بھی آپ کی بہت ساری خدمات ہیں. جناب مفتی تقی عثمانی صاحب کا پیغام سماعت فرمائیے اور دیکھیے. جناب. جناب سہیل موٹن صاحب, السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. مجھے آپ کی دعوت موصول ہوئی اور یہ معلوم کر کے بہت خوشی ہوئی کہ حضرت مولانا طارق جمیل صاحب کے نام پر آپ جو تجارت شروع کر رہے ہیں اس کا کل افتتاح کرنے کا ارادہ ہے, اور شام 7 بجے اس کی افتتاحی تقریب ہے. مجھے معلوم کر کے خوشی ہوئی. میں اصل میں اپنی بیٹی سے میں وعدہ کر چکا تھا کہ میں شام کو عصر کے بعد ان کے پاس جاؤں گا اور رات تک رہوں گا, اور یہ عرصے دراز کے بعد, مدتوں کے بعد میں نے یہ وعدہ کیا تھا. اس لیے وہاں حاضر ہونے سے بھی اس لیے بھی معذور ہوں کہ اسے طبیعت بھی کچھ ناساز ہے, اور بیٹی کے ہاں جانا بھی اسی شرط کے ساتھ ہے کہ طبیعت ٹھیک رہے, اور وہ گھر میں گھریلو ماحول میں اتنا تعب نہیں ہوتا, مجمع میں یا تقریبات میں جانے سے تعب زیادہ ہو جاتا ہے. اس لیے میں حاضری سے تو معذور ہوں, لیکن اس صوتی پیغام کے ذریعے اس تقریب میں شرکت کر رہا ہوں. پہلی بات تو یہ ہے کہ الحمدللہ آپ کی اس سے پہلے کی تجارتوں کے بارے میں بھی آپ سے معلومات ہوتی رہتی ہیں کہ ماشاءاللہ آپ دین کی حدود میں رہ کر تجارت کرتے ہیں, اور پھر تجارت کے منافع میں سے الحمدللہ آپ کو دینی اور فلاحی کاموں کے اندر حصہ لینے کا بھی خاص ذوق ہے. اللہ تعالیٰ اس میں مزید ترقی عطا فرمائے. اور یہ جو نیا کاروبار حضرت مولانا طارق جمیل صاحب مدد الہم کے نام سے جو شروع کیا جا رہا ہے, اس کے بارے میں مجھے آپ نے یہ بتایا تھا کہ یہ محض ایک کاروبار ہی نہیں ہوگا, بلکہ اس کے اور بھی بہت سے فلاحی مقاصد ہیں. تو تجارت اگر حلال طریقے سے کی جائے, اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کے مطابق کی جائے اور اچھی نیت سے کی جائے, تو یہ بھی بہت بڑا ثواب کا کام ہے. التاجر الصدیق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء والنبیین والشہداء والصالحین او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے یہ فرمایا ہے کہ سچا اور امانت دار تاجر آخرت میں انبیاء کرام اور شہداء اور صالحین کے ساتھ ہوگا. تو یہ اس سے بڑی اور کیا فضیلت ہو سکتی ہے. سچائی و امانت داری کے ساتھ تجارت کرنے کو آپ نے اتنا بڑا درجہ عطا فرمایا. اور دوسرے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے, کیونکہ آپ نے بھی تجارت فرمائی تھی. تو اتباع سنت کی نقطہ نظر سے اگر کی جائے تو انشاءاللہ اس میں اور زیادہ برکت اور زیادہ فضیلت ہے. اس کے علاوہ
ایک تو تجارت ہوتی ہے محض پیسہ کمانے کے لیے، اور ایک اس لیے ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ذریعے جو بھی آمدنی عطا فرمائے اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے مطابق ایسے کاموں میں صرف کیا جائے جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہوں اور اس سے دوسرے لوگوں کی مدد بھی ہو، اور دین کو اور دین کے پیغام کو آگے بڑھانے اور دوسروں تک پہنچانے کے لیے بھی اس منافع کو استعمال کیا جائے. جیسا کہ آپ نے مجھے بتایا تھا کہ انشاءاللہ ایسے ہی نیت ہے، تو انشاءاللہ یہ بہت بڑے اجر و ثواب کا کام ہے. بس اصل بات یہ ہے کہ جو کام بھی ہو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کامل کے خاطر ہو، اور اس میں نام و نمود، شہرت، دکھاوے، ان چیزوں کی طرف التفات نہ ہو، بلکہ اصل مقصود اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنا ہو، اور حلال طریقے سے کما کر اس عام کمائی کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے مطابق خرچ کرنے کا ارادہ ہو. تو یہ اخلاص سارے اعمال کی روح ہے، اور اسی اخلاص کی بدولت اللہ تبارک و تعالیٰ مٹی کو بھی سونا بنا دیتے ہیں. تو میری دل سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے اس کام کو جس کا آپ آج افتتاح کر رہے ہیں مبارک فرمائے، کامیاب فرمائے، اور ساتھ ہی اخلاص کے ساتھ اس کو انجام دینے کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے لیے جو مقاصد آپ کے پیش نظر ہیں، جو نیک مقاصد آپ کے سامنے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان مقاصد کے حصول کے لیے بھی خصوصی توفیق سے نوازیں. حضرت مولانا طارق جمیل صاحب دعوت برکاتہم ہمارے قوم اور ملت کا ایک سرمایہ ہے، اور اس لحاظ سے میں ان سے بھی سلام کے بعد یہ مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ اس کام کے اندر ان کا نام نامی بھی استعمال ہو رہا ہے، اور میری دعا ہے کہ وہ نیک نامی کا ذریعہ بنے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی خدمت کا ذریعہ بنے، اور اس میں ظاہری اور باطنی دونوں اعتبار سے نفع بھی ہو، اور ظاہری اور باطنی ترقیات بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو عطا فرمائے. ان الفاظ کے ساتھ میں آپ کو، مولانا طارق جمیل صاحب کو، اور آپ کے تمام رفقا کو دل سے مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور آپ حضرات کے لیے دعا گو ہوں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی شریعت کے مطابق اپنے کام کو صحیح طریقے سے انجام دیں، اور اس میں ان کو کامیابی بھی نصیب ہو. آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. آمین ثم آمین. آپ دیکھیں علم اور حلم جو ہے وہ مفتی محمد کی عثمانی صاحب کی آواز میں، اور اتنی ساری دعائیں اور پورا ایک روڈ میپ بھی انہوں نے دے دیا، اور نیت پر سب سے زیادہ ایمفیسس کہ اخلاص اگر ہے تو پھر ظاہر اور باطن جو ہیں وہ دونوں روشن بھی ہیں، اور اللہ رب العزت آسانی بھی کر دیتا ہے. تو پیغام کا یہ سلسلہ شروع ہو گیا، اور پیغامات کا سلسلہ جاری ہے. جی ہاں، اس قافلے میں علماء کی ظاہر دعائیں ہیں، عوام کی دعائیں ہیں، اور میں اگلے جس مقرر کو دعوت دے رہا ہوں وہ یہاں پر بحیثیت نمائندہ، بحیثیت ترجمان وزیر اعظم اسلامی جمہوریہ پاکستان جناب عمران خان صاحب کے پیش ہو رہے ہیں. آف کورس پاکستان کے پرائم منسٹر صاحب کی ٹیم کے ایک امپورٹنٹ ممبر ہیں، حال ہی میں ایوان بالا کے رکن بھی منتخب ہوئے ہیں. تو وزیر اعظم اسلامی جمہوریہ پاکستان عمران خان صاحب کیا کہنا چاہتے ہیں مولانا طارق جمیل صاحب کو،
یہ بتانے کے لیے انہوں نے اپنے نمائندے کے طور پر بھیجا ہے. پاکستان کے ایوان بالا کے رکن، ہمارے دوست، ہمارے بھائی جناب فیصل باؤڈا صاحب کو، جن سے میں گزارش کروں گا کہ آئیے اور ہم تک پیغام پہنچائیے اور گفتگو کیجیے. جناب فیصل باؤڈا صاحب، السلام علیکم. کیسے ہیں فیصل صاحب؟ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ السلام علیکم، کیا حال ہے؟ بہت شکریہ بدامی صاحب، بہت شکریہ آپ کا. السلام علیکم جی. بڑا مشکل کام ہوتا ہے جب کوئی ایسی شخصیت ہو، کوئی ایسا انسان ہو جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اللہ تعالیٰ نے جن کو بہت زیادہ مقام اور عزت دی ہوئی ہو. بڑے مشکل ہوتا ہے اس ٹائم پہ. میری خوش نصیبی ہے کہ میں آج آپ سب کے بیچ میں موجود ہوں، اور وہ بھی محترم مولانا صاحب کی اس لانچنگ کے اندر جو ڈائنرز کے ساتھ ہو رہی ہے، جو ایک ہمارا بہت ہی زبردست پاکستانی برانڈ ہے جس نے بڑا کچھ شیپ اپ کیا پاکستان کے اندر. لیکن میں دو شخصیت جو ہیں ان کے بارے میں ضرور بات کرنا پسند کروں گا. 2 منٹ آپ کے لوں گا آپ کی اجازت سے. مولانا طارق جمیل صاحب کے لیے تو خیر کیا الفاظوں کا چناؤ بھی بڑا مشکل ہے ایک عام آدمی کے لیے. اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ پوزیشن اور وہ مقام دیا ہے، اور ہم خوش نصیب ہیں سارے کہ ہم ان کو دیکھتے ہیں، ان کو سنتے ہیں، ان سے شفقت لیتے ہیں. اور مجھے یاد پڑتا ہے کہ مولانا صاحب کے ساتھ اکثر پرائم منسٹر ہاؤس میں پی ایم صاحب بھی بہت قریب ہیں ان کے، عمران خان صاحب، اور ان سے ملاقات ہوتی ہے تو جب وہ دعا دیتے ہیں اور ایک ان کی ایک خوبصورت سی مسکراہٹ ہوتی ہے جب بھی میں ان کو کسی اور کمرے سے دیکھتا ہوں، تو جب بھی وہ مجھے دعا دیتے ہیں اللہ کا بڑا شکر ہے، تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ جیسے میرے ماں باپ میرے لیے دعا کرتے ہیں ویسے ہی مولانا طارق جمیل صاحب مجھے وہ دعا دیتے ہیں. اور میں آپ کا شکر گزار ہوں مولانا صاحب کہ آپ لوگوں کی ہوتے ہوئے ہم خوش نصیب ہیں جو بڑے بھی ہوئے ہیں. اب ہم بھی میرے خیال سے بڑھاپے کے سفر تک چل پڑے ہیں، اور جو حالات اور جس حالت میں ہمیں ملک ملا ہے ہم وقت سے پہلے ہی بوڑھے ہو گئے ہیں. لیکن ناٹ دا لیسٹ عمران خان صاحب کا مجھے زیادہ بتانے کی ضرورت نہیں، آپ سب جانتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو کامیاب کرے. میں صرف اتنا کہوں گا عمران خان صاحب کی ذات کے لیے کہ وزیر، مشیر، سینیٹر، منسٹرز، کیبنٹ کوئی معنی، کوئی امپورٹنس نہیں لگ سکتی. ہمارے جیسے 50 لاکھ آدمی بھی کابینہ میں آئیں اور جائیں کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن ہم سب کو ناٹ بیکاز کہ وہ ہمارے وزیر اعظم ہیں، میرے باس ہیں، میرے چیئرمین ہیں، میں ایک عام پاکستانی کی حیثیت سے بات کر رہا ہوں کہ ہمیں اس آدمی کی بڑی قدر کرنی ہے، ہمیں اس آدمی کے ہاتھ بڑے مضبوط کرنے ہیں، کیونکہ یہ نیک نیت آدمی ہے، ایماندار آدمی ہے، دلیر آدمی ہے. وہ مشکل کام کرنے جا رہا ہے جو 65 سال سے اس ملک میں نہیں ہوا. پیسہ دینے کا رواج ہماری پارٹی میں ہے نہیں. ہم خود 7-7 8-8 گھنٹے کی میٹنگوں میں چائے اور کافی پہ گزارا کرتے ہیں، اور مولانا صاحب کو اس بات کا پتہ ہے. تو ہم پیسہ خرچ نہیں کرتے. تو ہمیں جب پیسہ خرچ نہیں کرتے تو ہمارے بارے میں صرف آپ کو غلط خبریں ہی ملتی ہیں کہ یہ ہو گیا اور وہ ہو گیا. لیکن میں آپ کو ایک عام پاکستانی کی طرح بتا رہا ہوں کہ جی اللہ کی بڑی مہربانی ہے، جس حالت میں ہمیں ملک ملا تھا جہیز میں اس سے بہت بہتر حالات میں ہیں. اور اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے سب کے وزیر اعظم کو کامیاب کرے. مولانا صاحب کے بارے میں میں پھر سے واپس مولانا صاحب کی طرف واپس آؤں گا کہ مولانا صاحب یہ میری خوش نصیبی ہے کہ میں آج آپ کے سامنے کھڑا ہوں. اور انسانوں کے آگے آپ نے بھی کہا ہے میرا ایمان بڑا مضبوط ہے، نہ میں کبھی جھکا ہوں نہ کبھی ڈرا ہوں انسانوں سے، کیونکہ جو انسان اللہ کے آگے جھکتا ہے اس کو انسانوں سے نہ مانگنے کی ضرورت ہوتی ہے نہ جھکنے کی ضرورت ہوتی ہے. اور آپ کا آخری جو کلپ میں نے مولانا صاحب سنا تو اس میں بھی انہی پہلوؤں پہ بات ہوئی تھی. تو مولانا صاحب ایک تو یہ کہ ایک بڑے ہی زبردست گروپ کے ساتھ آپ کا نام وابستگی ہوئی ہے، اور آپ نے کیونکہ یہ بیڑا اٹھایا ہے فلاحی کام کے لیے، اللہ تعالیٰ نے آپ کی ویسی مدد خیر و عافیت کرنی ہے اس گروپ کے اندر بھی اور آپ کے ساتھ بھی. تو ہمیں پتہ ہے کہ اللہ پاک نے انشاءاللہ کامیابی کرنی ہے اس برانڈ کی. اور میں مولانا صاحب آپ سے کہوں گا کہ جی آپ کی شفقت اور آپ کا جو ہمیں طریقہ کار زندگی میں سکھا رہے ہیں آپ ہمیں، اور ہم روز آپ سے سیکھتے ہیں، وہ قائم دائم رہے. اور وزیر اعظم صاحب کووڈ کی وجہ سے آپ کو پتہ ہے ان حالات میں بھی وہ دفتر چلا رہے ہیں گھر سے بیٹھ کر، تو ان کا جو پیغام تھا وہ مجھے ویسے بھی بولنے کی ضرورت نہیں ہے. مولانا صاحب کو خود پتہ ہے کہ پرائم منسٹر عمران خان صاحب مولانا صاحب
ان کے دل میں کیا جگہ رکھتے ہیں اور کیا پیغام ان کا ہو سکتا ہے. پیغام یہی ہے کہ جی میں وہ اگر صحتیاب ہوتے کمپلیٹلی تو وہ ضرور یہاں موجود ہوتے, اور اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے, اور آپ نے کامیاب ہونا ہے, یہ اللہ کی طرف سے ہے. بندوں سے آپ نے نہ پہلے کبھی مانگا ہے, نہ آپ کبھی آئندہ زندگی میں مانگیں گے. آپ کا اللہ نے ہاتھ پکڑا ہوا ہے, آپ کے توسط سے, آپ کے وسیلے سے ہم لوگ سیکھتے ہیں, سیکھ رہے ہیں, سیکھتے رہیں گے. لیکن میں آپ لوگوں کو خواتین و حضرات ایک چیز ضرور بتانا چاہوں گا کہ مولانا صاحب کی شخصیت اللہ تعالیٰ نے ایسی بنائی ہے کہ مولانا صاحب کے ساتھ میں نے تو کبھی اپنی زندگی میں جرت نہیں کی ہے کہ میں ان کے آگے کھڑا ہو کے بات کر سکوں یا ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کروں. تو احترام میں ہمیشہ جب بھی ان کو دیکھتا ہوں آٹومیٹکلی میں جھک جاتا ہوں, ان سے اپنے سر پہ ہاتھ لگواتا ہوں, ان سے دعا لیتا ہوں. اور ہمیشہ جیسے مجھے میرے ماں باپ کی دعاؤں پہ میرا ایمان ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے, ویسی مولانا صاحب کے کیسز میں مجھے مولانا صاحب کی آخری دعا جو انہوں نے مجھے وزیر اعظم ہاؤس میں دی تھی کہ بیٹا اللہ تعالیٰ دشمنوں کی بری نظر سے تمہیں بچائی رکھے, تم مشکل کام کر رہے ہو. تو مولانا صاحب میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب جتنے مشکل ان کے لیے تھے, مجھے نہیں پتا تھا کہ پاکستان میں اتنا ہی دوسرے نمبر پہ مشکل آدمی میں بن جاؤں گا. تو انہوں نے بھرپور کوشش کی مجھے گرانے کی, لیکن میں بندوں کے آگے نہیں کھڑا ہوا, میں نے رب کے آگے سجدہ کیا اور اسی نے مجھے پار لگایا ہے. تو میں آپ سب کا بہت شکر گزار ہوں. میں پھر سے مبارکباد دیتا ہوں مولانا صاحب آپ کو کہ ایک زبردست کام کرنے آپ جا رہے ہیں. اور میں ابھی پیچھے مجھے ڈائنرز کے سہیل بھائی بتا رہے تھے کہ آپ نے اللہ آپ کو لمبی عمر دے اور زندگی دے, جو اس کے بعد آپ نے اس چیز کو آگے لے جانے کا جو طریقہ اور سسٹم بنایا ہے. تو مولانا صاحب میں بھی آج شاید کچھ سیکھ کے ہمیشہ کی طرح آپ سے جا رہا ہوں, اور میں ڈائنرز کو واپس سے مبارکباد دیتا ہوں. ڈائنرز سے میرا مولانا صاحب دو رشتے ہیں, ایک ڈائنرز گروپ کے ساتھ میرا رشتہ ہے, کاروباری ہیں, میں بڑا ہوا, عقیل بھائی سامنے بیٹھے ہوئے ہیں. ہاں عقیل بھائی آپ کا بھی شکریہ کہ جب بھی میں نے آپ کو آواز دی کسی مشکل وقت میں کسی غریب کی مدد کے لیے آپ بھی ہمیشہ کھڑے ہوئے. اور بہت سارے ٹبا صاحب ہیں اور بہت سارے میرے دوست ہیں مولانا صاحب جنہوں نے برے وقت میں لوگوں کی مدد کی ہے, اللہ ان کو اس کی جزا دے. لیکن ڈائنرز کے جو داماد ہیں دانیال صاحب, وہ کوئی 18 سال سے میرے چھوٹے بھائیوں کی طرح ہیں, اور میرا کافی حد تک چیزیں میں نے ان سے کاروبار کیا ہے. وہ حافظ قرآن بھی ہیں, تو ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے کہاں سے کہاں پہنچایا. وہ صرف اس لیے کہ وہ بھی اتنا ہی دیندار ہے, کم زیادہ اللہ کو پتہ ہوگا جتنا ڈائنرز والے ہیں. تو مولانا صاحب اور آپ سارے خواتین و حضرات سے میں شکریہ ادا کرتا ہوں. پرائم منسٹر عمران خان صاحب کی طرف سے آپ کو کامیابی کی دعا گو ہیں وہ آپ کے لیے, اور انشاءاللہ جیسی وہ صحتیاب کمپلیٹلی 100% ہو جائیں گے, میرے سے پہلے وہ بھی اتنے ہی بے چین ہوں گے آپ کے پاس آنے کے لیے جتنا ہم سب ہوتے ہیں. بہت شکریہ جی, بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ فیصل بھائی, بہت شکریہ. تھینک یو, جزاک اللہ. خواتین حضرات, تھینک یو سو مچ. وزیر اعظم پاکستان کا پیغام جناب فیصل واؤڈر صاحب پہنچا رہے تھے, اور ظاہر ہے یہ بڑا اچھا ایک امتزاج بھی ہے. مولانا طارق جمیل صاحب کا ظاہر ہے نام, کریڈیبلٹی وہ سب کچھ ہم سب جانتے ہیں, اور پھر آف کورس ڈائنرز پاکستان کا ایک ایسا برانڈ کہ جو کہ کسی تعارف کا اگین محتاج نہیں ہے, اور ڈائنرز کا نام ہمیشہ بڑی کریڈیبلٹی کے ساتھ آتا ہے. تو آئی ایم شیور کہ انشاءاللہ یہ جو امتزاج ہے یہ بڑا زبردست ثابت ہوگا ایم ٹی جے کا اور ڈائنرز کا انشاءاللہ. لیکن مجھے نا بڑا سویٹ لگ رہے تھے فیصل لاؤڈا. ویسے تو ہم شعلہ بیانی سن کے وہ آپ کے پروگرامز میں بھی وہ آتے ہیں, لیکن آج مجھے نا ایک پرانا وہ کارڈز پہ ہم کبھی لکھ کے بھیجا کرتے تھے, تو وہ میں نے کبھی کسی بڑے سے پوچھا کہ محبت کا بہترین جواب کیا ہے, تو انہوں نے کہا محبت کا بہترین جواب محبت ہے. تو وہ کارڈ پہ ہم لکھتے تھے کہ اے پھول میرے پھول کو یہ پھول دے دینا, کہنا کہ تیرے پھول نے یہ پھول دیا ہے. سو وہ دیٹ واز سو سویٹ آف ہم. اور وہ کہتے ہیں کہ آنکھ نہیں ملا پاتے, تو وہ بامراد والی بات تو اپنی جگہ طے ہے, لیکن 100 باتوں کی وسیم بات ایک یہ ہے کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے. مجھ میں ان کی ثنا کا سلیقہ کہاں, وہ شہ دو جہاں, وہ کہاں میں کہاں, وہ کہاں ہم کہاں, تو کجا من کجا. ہم نے ایک امتزاج کی بات کی تھی ابھی ڈائنرز کی اور ایم ٹی جے کی. اگلا جو آپ کے سامنے ہم نے پیش کرنا ہے سلسلہ, وہ بھی بڑا زبردست امتزاج ہے, اور وہ بھی اگین اپنی کائنڈ کا ایک فرسٹ ہے جو کہ ہم سب کو دیکھنے کا یہاں پر اعزاز حاصل ہوگا. پاکستان کے دو بہت بڑے نام جو کہ ایک ساتھ یہاں پر آئیں گے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدح کا شرف حاصل کریں گے, اور جتنے اچھے وہ نام ہیں, اور ظاہر ہے
फिर जितना लेकिन बड़ा कलाम वसीम है। आपको मैं बताऊं कि अगर उनमें से एक हम अहमद की बात करें तो वंडर बॉय वो थे। बहुत छोटी उम्र में मुझे अल्लाह ताला तारिक अजीज साहब को करवट करवट जन्नत नसीब करे, उनके प्रोग्राम में पहली बार वो आए और दुनिया हैरान रह गई। और फिर अगर हम खान साहब की बात करें तो शाम 84 घराना और सलामत अली नज़ाकत अली और उस्ताद नज़ाकत अली खान साहब के साहबजादे। और अजीब बात आप ये देखिए कि मैं फिर आपसे कह रहा था कि ये कबूलियत की सनद जो है कि किसको क्या करना है और वो दुनिया सुनेगी, क्योंकि इसमें तो हमने ये सुना कि नातिया कलाम बिलखुसूस अगर वो सुनते हैं तो सब सुनते हैं। बेशक। सो ख़ास तौर पे जैसे तू कुजा मन कुजा इनकी तरफ से आया तो वो दुनिया में ऐसे खुशबू की तरह, और वो ताइब साहब ने भी कहा था खुशबू है तेरी दो आलम में ए गुले चीदा, किस मुंह से बयां हो तेरे और साफे हमीदा। सो तू कुजा मन कुजा मैं कहाँ तू कहा, और ये भी जनाब मुजफ्फर वारसी। और आज इस बहुत खूबसूरत महफिल में जनाब अहमद जहांजेब और जनाब रफाकत अली खान ये एजाज हासिल करेंगे। आइए जनाब अहमद जहांजेब साहब और रफाकत अली खान साहब मारिकतुल आरा कलाम मुजफ्फर वारसी साहब का तू कुजा मन कुजा। आइए अस्सलाम वालेकुम। अहमद जहांजेब साहब, रफाकत भाई अस्सलाम वालेकुम, खैर। या नबी या नबी सल्लू अलैहि वगैरह। तू कुजा मन कुजा अल्लाह अल्लाह निस्बतो शाहो गदा जिक्रते कुजा। तू कुजा मन कुजा, तू कुजा मन कुजा, तू कुजा मन कुजा, तू कुजा मन कुजा। तू अमीरे हरम मैं फकीरे अजम, तू अमीरे हरम मैं फकीरे अजम। तेरे गुण और ये लब मैं तलब ही तलब, तेरे गुण और ये लब मैं तलब ही तलब। तू अता ही अता, तू कुजा मन कुजा, तू कुजा मन कुजा, तू कुजा मन कुजा, तू कुजा मन कुजा। इल्हाम है जामा तेरा, इल्हाम है जामा तेरा, कुरआन इमामा है तेरा, कुरआन इमामा है तेरा। मिंबर तेरा अरिश बरी, मिंबर तेरा अरिश बरी, या रहमतुल आलमीन। तू कुजा मन कुजा, तू कुजा मन कुजा,
حقیقت ہے میں صرف احساس ہوں تو حقیقت ہے میں صرف احساس ہوں تو سمندر میں بھٹکی ہوئی پیاس ہوں تو سمندر میں بھٹکی ہوئی پیاس ہوں میرا گھر خاک پر اور تیری راہ گزر میرا گھر خاک پر اور تیری راہ گزر سدرۃ المنتہا تو کجا من کجا تو کجا من کجا تو کجا من کجا تو کجا من کجا اے فرشتوں وہ سلطان معراج ہیں فرشتوں وہ سلطان معراج ہیں تم جو دیکھو گے حیران ہو جاؤ گے تم جو دیکھو گے حیران ہو جاؤ گے زلف تفسیر واللیل بن جائے گی زلف تفسیر واللیل بن جائے گی چہرہ قرآن سارا نظر آئے گا چہرہ نظر آئے گا چہرہ نظر آئے گا چہرہ نظر آئے گا میرے آقا امام سب انبیاء میرے آقا امام سب انبیاء نام پہ ان کے لازم ہے صلی لازم ہے صلی اللہ لازم ہے صلی اللہ لازم ہے صلی اللہ لازم ہے صلی اللہ تو کجا من کجا مصطفیٰ مجتبیٰ خاتم المرسلین یا رحمت للعالمین تو کجا من کجا تو کجا من کجا تو کجا من کجا تو کجا من کجا خیر البشر رتبہ تیرا خیر البشر رتبہ تیرا آواز حق خطبہ تیرا آواز حق خطبہ تیرا آفاق تیرے سامعین آفاق تیرے سامعین سائی سے جبریل امین سائی سے جبریل امین یا رحمت للعالمین تو کجا من کجا تو کجا من کجا تو کجا من کجا تو کجا من کجا تو ہے احرام انوار باندھے ہوئے تو ہے احرام انوار باندھے ہوئے میں درودوں کی دستار باندھے ہوئے میں درودوں کی دستار باندھے ہوئے کعبہ عشق تو میں تیرے چار سو کعبہ عشق تو میں تیرے چار سو تو اصل میں دعا تو کجا من کجا تو کجا من کجا تو کجا من کجا تو کجا من کجا کیا کہنا ہے، واہ واہ کیا کہنا ہے. دو الفاظ تو کہیں. احمد بھائی
دو جملے تو سنے نا آپ سے, کیا کہنا ہے بھائی, یہ واٹ اے پلیزنٹ سرپرائز, کیا کہنا ہے. دل چاہ رہا تھا کہ آپ لوگ بس پڑھتے رہے اور ہم سنتے رہے. کیا, اور اگر کہنا چاہیں دو جملے کو بھی تقریب سے متعلق, رفاقت بھائی. مائک میرے لیے تو بہت بڑی سعادت ہے, اور میں جانتا ہوں کہ آپ کا کتنا احترام کا تعلق ہے مولانا صاحب سے. جو میرا پیار ہے وہ انشاءاللہ زندگی کی آخری سانس تک رہے گا. اللہ ان کو سلامت رکھے. جزاک اللہ احمد بھائی, جزاک اللہ, بہت شکریہ, بہت شکریہ, بہت ساری دعائیں, کیا کہنے, لطف آ گیا, واہ واہ. احمد جہازیب صاحب اور رفاقت بھائی, آپ کی اللہ تعالیٰ توفیقات میں اضافہ کرے. ہم یہاں بیٹھے ہوئے اور چلے گئے تھے ہاں, یہ تو جہاں سے واپس آنا ہے وقت لگے گا. آپ یہ دیکھیں, میں کبھی سوچتا ہوں وسیم کہ جب آپ اپنے کسی محبوب کے لیے پھولوں کا ہار بنا رہے ہوں, آپ تو بہترین پھولوں کی سلیکشن کرتے ہیں, آپ پھر اس کو پرو کے خدمت میں پیش کر دیتے ہیں. تو جناب مظفر وارثی صاحب کے حصے میں جب یہ کلام آیا تو درودوں کی دستار کی کیا آپ بات کریں گے. اللہ احرام انوار, درودوں کی دستار. تو اور یہی حقیقت ہے کہ تو میرا گھر خاک پر اور تیری راہ گزر سدرت المنتہا. بس کیا کہنا ہے, یہ ہمیں ہماری حقیقت اور اصل سے دیکھیے, یہ بھی وہ ایک صورت کچھ حی علی الفلاح ہی کی لگتی ہے. جی ہاں, جیسے مفتی تقی عثمانی صاحب بھی بتا رہے تھے کہ تجارت بھی خوش نیتی کے ساتھ اگر ہو اور اس کے کچھ مقاصد آپ رکھیں تو پھر وہ فلاح ہی کی صورت ہے. اور اسی طرح لکھنے والا, پڑھنے والا, اگر وہ اس کے حضور ہے اور اس کی خوشنودی کے لیے ہے تو اس سے اچھا کوئی کام نہیں ہے. بے شک, بے شک. تو جناب اب اس تقریب میں آپ سب جن لمحات کے بہت زیادہ منتظر ہیں, اس تقریب میں آپ سب جس ہستی کو وہاں نہیں بلکہ یہاں دیکھنا چاہتے ہیں, اس تقریب میں آپ سب جس ہستی کے منہ سے پھول ہی جھڑتے ہیں جب بھی انہوں نے کہا ہے پیار, محبت, عقیدت, محبتیں بانٹنے کی بات کی ہیں, محمد کی باتیں کی ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, محبت کی باتیں کی ہیں. اور مجھے تو بہت خوشی ہے, اگرچہ میرے اس کامنٹ کی کوئی حیثیت نہیں ہے, میں کیا اور میری کیا مثال, لیکن مجھے بہت خوشی ہے کہ مولانا صاحب نے جہاں بہت سارے ٹرینڈ سیٹ کیے ہیں پاکستان میں, وہاں آج ابھی اس نامے ایک تاریخ رقم ہو رہی ہے اور ایک نیا ٹرینڈ سیٹ ہو رہا ہے با مقصد تجارت کا. تو بھائی اب میرے پاس تو الفاظ کم نہیں, میں تو وسیم یہ ضرور کہوں گا کہ جب کوئی بچہ کوئی اچھی چیز کرتا ہے نا, ہاں, تو بے اختیار بڑے کہتے ہیں کہ وہ تیرے ماپے جوڑ, کیسی اچھی تربیت کی تھی, وہ تینوں دعا ہے کسے دی. ہاں جی, یار اینیاں دعاواں کٹھیاں کرنا ہے. کوئی تو ایسی صورت یقیناً ہوتی ہوگی کہ آپ سے کتنے لوگوں کو دعائیں ملنے لگے اور پیغام خیر کا ہو, پھر درگزر ہو, زبردست ملامت ہو تو اس کا بھی جذبہ ہو. تو یہ وہ مالک ہے نوازنے والا یقیناً. لیکن میں نے ایک بات ضرور کرنی ہے, اور میں آج یہ چاہتا ہوں کہ سب لوگ جو دیکھنے اور سننے والے ہیں ان کو مولانا صاحب یہ بھی ضرور بتائے کہ جب تعریف اتنی زیادہ ہو تو کیا کثرت سے لاہور پڑھنا چاہیے, کیا چٹکی کاٹنی چاہیے, خود کو کیا کرنا چاہیے, کیونکہ انسان تو کسی غلط فہمی میں مبتلا ہو جاتا ہے. کیونکہ تمام تعریفیں تو اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو رب العالمین ہے. لیکن پھول خوبصورت ہے تو وہ بھی اللہ رب العزت کی عطا, خوشبو ہے تو وہ بھی رب کی عطا. سو ایسے وقت میں یہ جو ایک آزمائش آتی ہے, بالخصوص آپ کا جو شعبہ ہے یا جو